फैसला कर लें सिलेंडर था या बम, दहशतगर्दी या हादसा, लाहौर का डिफेंस गैर महफूज। फैसला मुख्तसर नहीं जामे होगा, पनामा केस का फैसला सुनाया नहीं महफूज कर लिया। पहुंच गया। पीपल्स पार्टी नए दौर की तरफ गामजन, सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाहौर के निस्बतन महफूज समझे जाने वाले इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक जोरदार धमाका हुआ, जहां बहक जख्मियों और इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल को एक जानिब रखिए। इस धमाके के बाद जो इदारों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन देखी गई, उसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। पहली वजह इस धमाके की यह बताई गई कि एक जनरेटर ब्लास्ट हुआ है। दूसरी वजह यह बताई गई कि जनाब जनरेटर ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। यानी एक तो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है, यह वजह बता दी गई, और दूसरा उसकी तादाद भी बता दी गई। और फिर फाइनली काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को पता चला कि धमाका खेज मवाद भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यह एक सिलेंडर धमाका था। जब यह कुछ हो रहा था लाहौर के इलाके डिफेंस में, तो लाहौर के दूसरे इलाके में भी गुलबर्ग में भी धमाके की अफवाह ने लोगों को परेशान किए रखा। अगर ये सारी सूरत हाल है, तो फिर इस सारी कंफ्यूजन का जिम्मेदार कौन है? और इस सारे केस में पंजाब में इंसदादे दहशतगर्दी के वजीर कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार बने रहे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे हम्माद असलम, सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम बीट के। हम्माद, ये बताइएगा आज क्या हुआ शहर में? जी बिल्कुल, आज अफसोसनाक वाकया इससे पहले मार रोड पर हुआ। आज 10 दिन बाद लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में ये वाकया पेश आया कि एक अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम, वहाँ पर जो मजदूर थे, जो काम करने वाले आए हुए थे, पार्किंग वाले मजदूर जो थे, वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनने के बाद फौरी तौर पर खौफजदा हो गए, भगदड़ भी मची। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कर्डन ऑफ भी कर लिया फौरी तौर पर। कर्डन ऑफ करने के बाद फौरी तौर पर अंदाज़ा भी लगा लिया गया कि धमाके की नोयत जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कहा गया कि जनरेटर धमाका हुआ है। ये जो राब्ता है, जो इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होती है, और धमाके के बाद जो फॉरेंसिक जो एजेंसी है उसके नुमाइंदे जो मिलकर बात करते हैं, उसको नहीं देखा जाता, एनालाइज नहीं किया जाता कि धमाके में किस चीज़ को मद्देनजर रख के हम मीडिया के सामने बात करेंगे। एक जो हाइप क्रिएट हुई है, उसको पैनिक करना है या उसको कम करना है। उस हवाले से जो आज बहुत बड़ा बयान एसएसपी सीटीडी की जानिब से आया कि धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और इसके शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। और जब ये 8 घंटे बाद इन्हीं का एसएसपी मोहम्मद इकबाल, जो सीटीडी के इंसदादे दहशतगर्दी के जिम्मेदार ऑफिसर कहलाए जाते हैं, उनकी तरफ से बयान 8 घंटे बाद आता है कि ये सिलेंडर धमाका है। जबकि इससे पहले जनरेटर, फिर धमाका खेज मवाद, फिर सिलेंडर, ये 3 चीजें और इनके बयानात भी मुतदाद थे। 8 घंटे लगे इस बात का तायुन करने में कि जनाब ये धमाका बारूदी मवाद से नहीं हुआ है, ये धमाका जनरेटर फटने से नहीं हुआ है, बल्कि ये सिलेंडर का धमाका है। सीटीडी का मौकफ क्या था, आइए देखते हैं। जी, आज 11:12 पर जेड ब्लॉक कैफ़े में ये बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ। इनिशियल अभी जो बीडीएस की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया, ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग कोलैप्स है। हमारी फोरेंसिक की टीम्स जो हैं वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ये एविडेंस कंप्लीट होगी और पीएफएसए की रिपोर्ट्स आएगी, तो एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। यानी धमाके के 8 घंटे के बाद फिर आखिरकार काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पता चला लिया कि ये दहशतगर्दी नहीं थी, बल्कि ये वाकया, अफसोसनाक वाकया, सिलेंडर फटने से पेश आया है। अब तक पंजाब हुकूमत की जानिब से गैर मयारी सिलेंडर्स के खिलाफ किसी किस्म के क्रैकडाउन का आगाज नहीं किया गया है, क्योंकि हम तक ऐसी इतलात नहीं पहुंची है कि हुक्मरान जमात के किसी करीबी ने इस कारोबार के अंदर कदम रखा हो। हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, मामलात पर गहरी नजर रखते हैं।
افتخار صاحب، جو کنفیوژن آج دیکھا گیا سرکاری اداروں کی جانب سے لاہور میں ہونے والے بلاسٹ کے حوالے سے، کیا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے 16ویں سال میں ہیں یا پہلے سال میں ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کنفیوژن ہے، صبح بڑا واضح بیان تھا رانا صاحب کا کہ یہ بارود کی بو نہیں آئی، تو ہی واز دا فرسٹ مین ٹو سے کہ یہ بارود استعمال نہیں ہوا. پھر بارود کی بات ہوئی اور اب یہ سلنڈر پہ ختم ہوئی ہے. اس واقعے نے اس شہر کی ایلیٹ کلاس کو تو ہلا کے رکھ دیا ہے، جو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ عام شہریوں سے کٹ کے ایک زندگی جو گزار رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، اس دنیا میں ایسا کوئی حادثہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں اس کو ایک سازش نہ کہوں اور میں کہوں کہ یہ کسی نے بم بلاسٹ نہیں کیا تھا اور یہ بالکل سلنڈرز کے پھٹنے سے واقعہ ہوا، تب بھی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا، کیونکہ فوری طور پہ جو فوٹیج ہے کچھ لوگوں کے پاس، اس میں ڈیڈ باڈیز جو سامنے کا ایریا ہے وہاں گری ہوئی پڑی ہیں. تو واقعہ تو ہوا ہے، اور اس واقعے سے یہ ہوا کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ڈیفنس کے رہنے والے تھے وہ ایک دوسرے سے فوری طور پہ رابطے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کسی کو نقصان پہنچا. اور اس واقعے کے بعد دوبارہ ایک اور واقعے کی اطلاع دی گئی کہ گلبرگ کے علاقے میں غیر ملکی ریسٹورنٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس سے افواہوں کا ایک نیا بازار گرم ہو گیا. اس کے بعد چینلز کی جانب سے اتنی قطعیت سے بتایا گیا کہ جناب دوسرا دھماکہ ہو چکا ہے، اور آخرکار پیمرا کو بھی اس معاملے کا نوٹس لینا پڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ کی دوڑ میں خبر کے صحیح یا غلط ہونے کا انالیسس بعد میں کیا جاتا ہے؟ پہلے تو آپ اپنی پہلی خبر کو دیکھ لینا، آپ نے کیا انالیسس کیا ساروں نے صبح؟ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا رہا آپ وہی کہتے رہے. ورنہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اداروں کے پاس اس قسم کے ماہرین ہیں، انڈیپینڈنٹ ماہرین جن کو کہا جائے، کہ جو کسی فوٹیج کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ ہے. یہ تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے نا. جو ڈی ایچ اے میں واقعہ ہوا، جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر کے پھٹنے کا واقعہ ہے، صبح اس واقعے نے پوری سوسائٹی کو اس علاقے میں رہتی اس کو ہلا کر رکھا نہیں رکھا. تو ہم سب نے ٹیلی ویژن نے یہ کہا نا کہ موقف ہمارے بھی بدلتے رہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں. گلبرگ والا تو واقعہ بات کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ افواہوں کی زدہ آیا، لیکن شکر ہے کہ اسی وقت ٹیلی ویژن نے احساس کیا اور ٹیلی ویژن کے اینکرز نے یہ کہا کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں. یہ پازیٹیو اپروچ تھی. یہ میڈیا بڑا خطرناک میڈیا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا پینک کریٹ کر سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ہی جو جنگ لڑ رہے ہیں لوگ، وہ چاہتے ہی ہیں کہ پینک کریٹ ہو. اگر لاہور جیسے شہر میں پینک کریٹ ہو جائے اور 3-4 جگہ کے ایسے واقعات ہو جائیں تو یہ شہر تو بالکل چوک ہو کے رہ جائے گا. لوگ پاگلوں دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگیں گے. 16 برس بیت چکے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 90,000 جانوں کی قربانی دے چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پرسوں کل آپریشن رد الفساد کا بھی اعلان کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے سرکاری اداروں نے کچھ سیکھا ہے، کچھ لیسنز لرنز کیے ہیں تاکہ جو باہمی تعاون ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو حشر تھا آج وہ آپ نے دیکھ لیا. اس پہ زیادہ ڈیبیٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اصل میں پاکستان کے لوگوں کو یہ جنگ لڑنی ہے. جب تک ہم پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ پٹی پڑھائی گی کہ آپ کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ جنگ غیروں کی ہے اور ہم اس کو اپنی جنگ نہیں. اب تو ہمارے گھروں کے باہر یہ جنگ جب دستخط دے رہی ہے تو یہ جنگ ہماری ہے. مطلب آپ کامنگ آپریشن ہو رہا ہے. میرے علاقے میں نسٹر ٹاؤن میں بھی کامنگ آپریشن ہوا. جب فوج کو آگے کامنگ آپریشن کرنا ہے، جب رینجرز کو آگے کامنگ آپریشن کرنا ہے، تو اگر سوسائٹی میں جان ہو نا تو یہ کامنگ آپریشن ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں باہر سے کون آیا ہے، کون کس کے پاس ٹھہرا ہے، کون کدھر سے آیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، شراب کہاں بکتی ہے، جوا کیا ہوتا ہے، بدکماش لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں. ہمیں سب چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں بطور قوم فرام خیبر ٹو کراچی، بلوچستان اور سندھ، ساری جگہ پہ چکنے رہ کے جنگ کو لڑنا ہے. ورنہ یہ کوئی جنگ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کو پڑھایا گیا ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر وہ جان دے دے گا
تو اس کے لیے بہت بہتری ہوگی, اس کی آخرت سنور جائے گی, تو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ایسے واقعات کو نہیں روک سکتی, کوئی کیمرہ نہیں روک سکتا. آپ کتنے افتخار صاحب توقف کیجئے گا, بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو دہشت گرد آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, آخر اس کا تدارک کیا صرف اور صرف ہتھیاروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ حماد اسلم, ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آج سارا دن جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, پولیس کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں اس ساری صورتحال کو نمٹنے کے لیے, اور لاہور شہر میں مجموعی طور پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے 13 فروری کے دھماکے کے بعد, اس پر کمنٹ کیجئے گا. جی بالکل, لاہور پولیس نے جب مار روڈ پر دھماکہ ہوا اس کے بعد ایکٹیو ہو گئی ہے. اس سے پہلے تھریڈ لیٹر بھی جاری کیے گئے, ساز اداروں کی جانب سے آگاہ بھی کیا گیا کہ سیکیورٹی کو امپروومنٹ لانی چاہیے تاکہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو کم کیا جا سکے. اور تاہم تبھی سے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیے گئے تھے پولیس کی جانب سے, لیکن جو سرچ آپریشن تھے وہ برائے نام تھے. اگر سرچ آپریشن میں کوئی ایک ایسا مشتبہ شخص نہیں گرفتار ہوا جس سے کوئی بارودی مواد برآمد ہوا ہو, کوئی کلاشن کو برآمد ہوئی ہو, یا کوئی ایکسپلوسیو کسی بھی قسم کا برآمد ہوا ہو, بس ان کے پاس کوئی ایسی اپنے لیے شناخت آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکے, اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, ہاں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اندر کا بندہ جو یہاں پر آ کے کوئی ایسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ہے یا کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کیے گئے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیس کی جانب سے رینجر جو اب آ رہی ہے پہلے بھی آ سکتی تھی, اور کراچی میں اس سے پہلے بھی رینجر نے آپریشن بھی کیا. کیجئے گا افتخار صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ جو خود کش حملہ آور آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, جو مذہب کے نام پر خود کش حملہ کرنے آیا ہوتا ہے, کیا اس کا مقابلہ صرف اور صرف ہتھیاروں کے ذریعے, کامبنگ آپریشنز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, یا پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, جو ان کے نظریاتی ہمدرد ہیں, ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی؟ افتخار صاحب, جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, جب تک ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے. یہ حادثات ہوتے رہیں گے, ہمارے عزیز ہم سے جدا ہوتے رہیں گے. ہم ہر روز کسی محفل میں بیٹھ کے, کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور آرام سے جا کے سو جائیں گے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے افغانستان کے اندر مداخلت 1980s میں کر کے, اس کا جو اب سارا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ ملک ہے تو یہ ساری جنگ نظریات کی اور فقہ کی کریں گے نا, لیکن اگر اس جنگ میں, فقہ کی جنگ کے اندر یہ ملک ہی نہ رہا اور یہ سارا کے سارا علاقہ ہی اپنا تباہی کی طرف چلا گیا, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کہ کبھی افتخار صاحب, جب آپ نے اپنے جرنلسٹک کریئر کا آغاز کیا تھا تو حالات اس سے بہت مختلف تھے, اور آج جو حالات ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کریئر کے دوران جو ڈکلائن آف کامن سینس دیکھی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, اگر اس پر آپ کمنٹ کر سکیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, اپنے پہ ہی رونا آتا ہے جب آپ جیسے نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں. بہرحال ہم آپ لوگوں سے بہتر تھے, ہم اپنا دماغ بھی استعمال کرتے تھے اور اپنا رول بھی ادا کرتے تھے سوسائٹی کے اندر. ہم محض دانشوری کافی کے اوپر نہیں کرتے تھے اور کہ یہ کافی کا کپ پی لیا اور چند لوگ اکٹھے ہو گئے اور گھر چلے گئے. ہم سیکھتے تھے, سمجھتے تھے اور جانتے تھے. جس کسی کا بھی کوئی نظریہ تھا اس نظریے پہ وہ ڈٹا ہوا تھا اور اس نظریے کے لیے وہ قربانی بھی دیتا تھا, وہ مار بھی کھاتا تھا اور اپنے نظریے کو عوام تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت بھی کرتا تھا. اس وقت مذہبی معاملہ نہیں تھا, اس وقت فقہی جنگ نہیں تھی, اس وقت کسی کو کافر کہنے کی اور کسی کو کافر نہ کہنے کی جنگ نہیں تھی. اس ملک میں جو جنگ لڑی گئی وہ جنگ تھی رائٹ اور لیفٹ کی. وہ جنگ تھی, ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سماج میں تبدیلی آنی چاہیے, ایک لوگ کہتے تھے نہیں سماج یہی اچھا ہے, ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے ہیں, ہمیں اسلام کی طرف جانا چاہیے. یہ جنگ تھی. لیکن اس جنگ کے اندر یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی ہوں یا لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلے گئے ہوں یا اس قسم کے دہشت گردی کی. آپریشن ضرب عضب کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے. کراچی آپریشن جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نیا آپریشن رد الفساد کے نام سے لانچ کر دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ اسٹریٹجی کام کرے گی؟ آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ فساد ہے, یہی تو بات اگر آپ تسلیم کر لیتے 20 سال پہلے تو یہاں پہ نا ہم کھڑے ہوتے.
جب آپ فساد کو تسلیم کرتے ہیں تو فساد کی جو وجوہات ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان سے بہتر کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا نسخہ ہے جس پہ فوج اور سویلین اکٹھے ہیں، اس پہ تمام اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھی ہے۔ اگر آپ اس 20 نکات کو پڑھیں، 5-7 نقطے جو پورے ہو گئے، جو باقی نقطے رہتے ہیں، اگر ہم ایمانداری سے اس ملک کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اس پہ عمل کریں تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ 1-2 سال کے اندر ہم اس ساری کی ساری دہشت گردی سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ہونا پڑے گا بطور قوم کے۔ اگر میں کہوں کہ میرا فکر یہ ہے اور آپ کہیں کہ آپ کا فکر درست ہے، بہت کوئکلی کمنٹ کر دیجئے گا کہ وہ کون سی سیاسی مصلحتیں ہیں جو بقیہ 12-13 نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہی نیشنل ایکشن پلان کے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں دہشت گردی کے، ان کو تبدیل کیا جائے، اس کا دہشت گردی کے کانسیپٹ کو تبدیل کیا جائے، اس میں لفظ مذہب استعمال نہ کیا جائے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، اور یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ دہشت گردی اگر مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، اگر حملہ آور جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ مارنے کو تیار ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں کو مارنے سے، مرتدوں کو مارنے سے، وہ کافروں کو مارنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم مذہب کا تذکرہ ہی نہ کریں قانون کے اندر اور سزا اور جزا کے مسئلے میں۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم آج چلتے چلتے ایک آخری بات بتائیے گا کہ لاہور پولیس، پنجاب پولیس اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہے یا وہ ابھی بھی انڈر فنڈڈ ہے؟ بروئے کار نہیں لا رہی، یہی مسئلہ ہے، اور جب تک یہ ساری سیکیورٹی فورسز مل کر کام نہیں کریں گے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں، جبکہ یہ جب امریکہ آگے نکلنے کے چکر میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ آج لاہور میں دیکھا گیا ہے، اور جب تک اس چکر سے جان چھڑائی نہیں جائے گی، صرف اور صرف نمبر بنانے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، پاکستان کو اس طرح کے حالات سے چھٹکارا نہیں دلوایا جا سکتا۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے۔